Hello everyone, I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have very amazing guest with us, Usman Sheikh, who is the chairman and CEO of OZI Group. And let me tell you, I'm so excited for this podcast and episode. This is very very special in the sense कि उस्मान शेख साहब जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा विजन रखते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के हवाले से और बहुत ही विजनरी हैं। मैं सबसे पहले तो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि उस्मान शेख साहब जो हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद फिर उन्होंने अपना मास्टर्स भी स्टार्ट किया लम्स एम फिर वो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और ताकि और वजह ये थी कि वो अपने करियर को एज एन एंटरप्रेन्योर आगे परस्यू कर सकें, जिस वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट किया। और वो उस्मान शेख साहब जो हैं वो फाउंडर हैं मोबाइल गेम्स पब्लिशिंग इकोसिस्टम के पाकिस्तान में, जिसकी 35 से ज़्यादा वर्किंग स्टूडियोज हैं और इसकी जो अम्ब्रेला कंपनी है वो OZI ग्रुप है। He is also committed to solve the climate and pollution problem of Pakistan by being pioneer in introducing electric bikes under Jolta. तो वो Jolta के co-founder भी हैं और उन्होंने इस पूरी फाउंडेशन को लीड किया एज अ फाउंडर और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के वो एक तरह से पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो उस्मान साहब की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों को एम्पावर करने का जो कल्चर है उसको इनकरेज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट पाकिस्तान। I really warm welcome you, Usman Sheikh साहब। जी, thank you so much, Zahid. It's pleasure to be here, and I'm glad that आज आपके तवज्जुह से बात करने का मौका मिला है और अपनी यूथ से थोड़ी सी बातें भी करेंगे, थोड़ा सा गाइड भी करेंगे, बताएंगे कि क्या चैलेंजेस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ये हम पर फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है कि हम अपने आने वाले लोगों का टाइम बचा सकें। अगर मैंने एक काम 15 साल में किया है या 12 साल में किया है तो मैं चाहूँगा कि मेरा आज का जो यंग टैलेंट है, जो यूथ है, वो ये काम 3 साल में 4 साल में कर सके। और वो कैसे कर सकता है? वो जो चोटें मैंने खाई हैं, अगर वो मेरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को सुनकर उन चोट खाने से बच जाएंगे तो वो अपना कीमती वक्त सेव कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे एज पर द प्रोग्रेस। यू वेलकम उस्मान शेख साहब। सबसे पहले मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जब हम बोलते हैं ये लफ्ज़ बड़ी इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है, ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क के अंदर हर बंदा अपनी डेफिनेशन दे रहा होता है। आपके ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या डेफिनेशन है और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है असल में, क्या भला है ये? बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक वर्ड है बिजनेस, एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये टर्म्स आपस में इंटरमिंगली यूज़ भी होती हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फ़र्क है। छोटा सा फ़र्क ये है कि एक बिज़नेस जो है वो किसी भी चीज़ से आप प्रॉफिट अर्न कर लें और आप उसकी जो ऑलरेडी रन ऑफ द मिल चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत से जो कारोबारी हल्के पाकिस्तान में एक्सेल कर रहे थे। उसमें जूती का कारोबार था, कपड़े का कारोबार था, फिर शुगर का था, राइस का था, फिर और इस तरह की बहुत सी गारमेंट्स का था। ये सारी चीज़ें जो हैं रन ऑफ द मिल, जिनसे आप मार्केट से ट्रेड कर लें, कुछ चीज़ें लें, उनसे मुनाफा कमाएं, तो ये एक बिज़नेस इसको कहते हैं कि आपने टर्न अराउंड किया, पैसे को यूज़ किया और उसकी बेसिस पे उसको सेल किया और उससे अर्न किया, तो इसको आप कहते हैं कि ये एक बिज़नेस आपने क्रिएट किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे 12 साल के अरसे में मैंने देखा है कि बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर उनको बेसिक बिज़नेस भी नहीं आता। सो पहले मैं लोगों को कहता हूँ कि बिज़नेस करना सीखो और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बड़ा एक ऐसा आइडिया जो कि आप जिससे एक कमर्शियल वायबिलिटी क्रिएट कर लें जो कि एग्जिस्ट ना करता हो
یا ایک ایسی اپرچونٹی جس سے آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکیں ایک انڈسٹری کو, تو اس کو آپ کہتے ہیں انٹرپرینور. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ مختلف جو ہیں وہ سلسلے شروع کر سکتے ہیں, اپنے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں بزنس کے اندر, اور نئے چینل شروع کر سکتے ہیں, نئے پھر سیریل انٹرپرینورز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک آر یو دیر اور Yes, yes, I'm here and I'm listening you. بالکل. اوکے اوکے اوکے. سو بیسیکلی اس کے اندر جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ سیریل انٹرپرینورز ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک آئیڈیا جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں, پھر اس کو اسکیل کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ایگزٹ کرتے ہیں, پھر آپ نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں, اس سے جو ہے وہ پرابلم بیسیکلی آئیڈیا آپ جنریشن ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی پرابلم لیا, کوئی نیڈ ہے, آپ نے اس نیڈ کو اسٹڈی کیا, اس نیڈ کو پرابلم کو سالو کیا اور اس کی کمرشل سینس کریٹ کی, تو یہ بھی ایک انٹرپرینوریل آئیڈیا ہوتا ہے. پھر ایک سوشل انٹرپرینورشپ ہوتی ہے جس میں آپ سوشل امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور کوئی سوشل مسئلہ حل کرتے ہیں جس کا کاز جو ہوتا ہے وہ ایک سوشل لیول پہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم الیکٹرک بائکس کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نہ صرف ایک کمرشل سینس کریٹ ہو رہی ہے بلکہ ایک سوشل ایلیمنٹ کو, پولوشن کو, کلائمیٹ کے پرابلم کو ہم سالو کر رہے ہیں. اور پھر ایک نیشنلسٹ آئیڈیا ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار میں اسٹریٹجک انٹرپرینورشپ کے اوپر بلیو کرتا ہوں. آئی ڈونٹ بلیو ان کہ میں نے کمرشل سینس میں کچھ کمانا ہے, لیکن اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرز آئی وانٹ کہ میں ایک ایسے آئیڈیاز پہ کام کروں جو کہ کل پاکستان کے لیے بڑے سود مند ہوں, جیسے کہ ہم نے ٹیلو ٹاک یا کنسولی ایڈ جیسے آئیڈیاز پہ کام کیا. سو ڈفرنٹ کائنڈز آف انٹرپرینورشپ ہوتی ہے, لیکن ان سب کی بنیاد جو ہے ایک سکسیزفل انٹرپرینور تبھی بن سکتا ہے جب وہ بزنس کو سمجھتا ہو اور بزنس کرنا جانتا ہو. آل رائٹ. عثمان شیخ صاحب, جو آپ نے ایک ظاہر ہے انٹرپرینورشپ کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن دیا ہے کہ انٹرپرینور کون ہوتا ہے اور انٹرپرینورشپ ہوتی کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, بھلے وہ اسکول ہوں, کالج ہیں, یونیورسٹی ہو, ایکڈیمیا جو ہے پاکستان کا, وہ اس انٹرپرینوریل اسپرٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے اندر اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ ایک انوویٹو کہہ لیں کہ انٹرپرینوریل جو اسپرٹ ہے اس کو پاکستان میں لا سکتے ہیں. اور یہ جواب دیتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان کس قسم کے مسائل اور کیا ہنڈرنسز ہیں. جی, سو اب میں اس کی بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز سے. جب آپ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے وہ ان کے لیے وہ پریکٹیکل کا ایئر ہوتا ہے جس میں وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ یونیورسٹیز اور کالجز اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے علامہ اقبال یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ جناح ہاسپٹل ہے. اسی طریقے سے جتنی آپ کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے اس کے ساتھ فاطمہ میموریل ہاسپٹل ہے, اسی طرح اور جتنے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے لائیو ایگزامپل ہے ود ان پاکستان کہ آلریڈی جہاں ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے ڈاکٹر ٹرین ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو لائیو موقع مل رہا ہے, کیونکہ اس کی بیس انسٹیٹیوشن کی اس کی بیس یہ بنی ہوئی ہے کہ اس نے ہاؤس جاب کرنی ہے. انفارچونیٹلی میڈیکل کے علاوہ جتنے اور انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بیس یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر الیکٹریکل انجینئر جو بنتا ہے وہ وہاں پہ جو ٹیچر پڑھانے والا ہے وہ اس کی آبجیکٹو, اس کا جو بیس ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ساتھ میں کوئی کمرشل کاروبار بھی کرنا ہے. اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسی انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس کی بیس کیا ہے جو ہمیں ایچ ای سی نے بتائی ہے کہ بھئی آپ کے ٹوٹل اتنے جو ہیں وہ ہونے چاہیے, ریسرچ پیپرز لکھے ہونے چاہیے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہونا چاہیے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈگریز لینی ہے, یہ کوالیفیکیشنز لینی ہے, ماسٹر کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے, پھر فلاں چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تو جو بیس ہے نا وہ آپ کو انٹرپرینوریل وینچرز کی طرف یا اس کلچر کو انکلکیٹ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں جو آپ بیج ڈالیں گے زمین کے اندر اسی کا پھل آئے گا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر سے درخت کا پھل آج چینج کر دیں. ہمیں وہ بیج چینج کرنا پڑے گا. ہمیں فاؤنڈیشنز پہ کام کرنا پڑے گا, جو کہ انسٹیٹیوشنز کی فاؤنڈیشن چینج کر کے ان کا ٹارگٹ اور کیا جائے کہ بھئی لاسٹ ایئر کے اندر آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اگر وہ انٹرپرنورشپ کی طرف جا رہا ہے تو وہ لائیو کوئی کاروبار کرے, وہ کوئی ایکٹیویٹی کرے. مثال کے طور پر اگر وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے تو وہ کوئی ایپ کرے, کوئی گیم کرے, کوئی سروسز کمپنی بنائے اور اس سے ارننگ کر کے دکھائے. دوسرا, اگر وہ الیکٹرانکس کی فیلڈ میں ہے تو وہ ایل ای ڈی بلب بنا لے میڈ ان پاکستان, اس کا کام کر سکتا ہے. اتنی زیادہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم یونیورسٹی میں شروع کر سکتے ہیں, جو ہم نہیں کرتے اور اس سے ارننگ کا میکینزم نہیں بناتے. تیسری چیز کہ جتنے پروفیسرز ہیں, جتنے ٹیچرز ہیں, ان کی فاؤنڈیشن یہ ہو کہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر کے ساتھ ان کا یہ ٹارگٹ بھی ہو کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ لینی ہے یا کوئی نہ کوئی بزنس رن کرنا ہے, کوئی نہ کہیں اپنا پیٹنٹ جو ہے کسی کو کمرشلائز کرنا ہے. انڈین کئی پروفیسرز ہیں جنہوں نے جی پی ایس کا پروٹوکول لکھا ہوا ہے, وہ آج پوری دنیا یوز کر رہی ہے, جو موبائل فون میں یوز ہوتا ہے, اور وہ اس کی پیٹنٹ کے رائٹس کی ویلیو لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم اپنے کلچر میں انوویشن کے ساتھ ساتھ کمرشل اینگل کو انکلکیٹ نہیں کریں گے اور اس کا بیج نہیں ڈالیں گے, ہم کبھی بھی وہ جو ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے نا, اس کو کبھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ویری نائس, ویری ویری انسائٹفل اینڈ ویری ویری اسٹریٹجک. بڑی آپ نے وہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اسٹریٹجک بات آپ بتا رہے ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہمارے تعلیمی نظام کی فاؤنڈیشنز ہیں, جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے ساتھ ہے. ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ اگر ہمارے تعلیمی لوگوں میں سے کچھ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ آئے گا. عثمان صاحب اس یہ کی وجہ بتائیے یہ گا. ہے بھائی صاحب, کیونکہ آئی ہیو ٹرائڈ سو مینی ٹائمس. we create a liaison with LUMS, we create a liaison with NUST, we create a liaison with UET. ہم نے ہر ایک کے ساتھ ایک لائزن کریٹ کیا, ایکیڈیمک انڈسٹریل لنکیج کو کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, ان کی ترقی یا ان کا جو پروموشن ہے اس کی بیس اور ہے. ان کو پروموشن اس لیے نہیں ملنی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں ان کو کہیں کتنی انہوں نے ارننگ کرنی ہے, اس کی بیس نہیں ہے. ان کی جو پروموشن کی بیس ہے وہ کوئی اور ہے. تو جب تک وہ بیس آپس میں کنیکٹ نہیں کرے گی کسی لیول پہ, تو آپس میں لنکیج اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس ماڈل کو چینج کریں, آج کے دور حاضر کے مطابق اس کو انوویٹ کریں, اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو اور ان کے پروفیسرز کو اور ان کے نیچے جو بچے ہیں ان کو کافی میپ کریں with like our medical institutes. ویری رائٹ. عثمان شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج کی, جو کہ آپ نے بتایا کہ بہت ہی اہم ہے, اگر ہم واقعی انٹرپرینورز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میڈیکل کی ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے باقی جتنی بھی شعبے ہیں ان کے اندر بھی یہ لنکیج پیدا کرنا پڑے گا, بیس تبدیل کرنی پڑے گی. اگر آپ اپنی اس بینچ مارک کو, سٹینڈرڈ کو اور اس ایڈوائس کو ذہن میں رکھیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پاکستان میں اگر کبھی آپ نے یا پاکستان کے اندر کسی اور نے یہ کوشش کی ہو کلیبوریٹ کرنے کی, ایکڈیمیا کو اور انڈسٹری کو آپس میں ملانے کی, تو کیا آپ کوئی ایسا یوز کیس یا کیس اسٹڈی شیئر کر سکتے ہیں جس کو ہم ایز اے گائیڈ لائن یا بلو پرنٹ یوز کر سکیں؟ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آئی آئی ٹی انسٹیٹیوٹس جو ممبئی اور پورے انڈیا میں بنے, ان کا بیس کیا تھا؟ ان کا بیس یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کی آئی ٹی سروسز میں لیڈ کرنا ہے. یعنی کہ ایک آبجیکٹو تھا جو میں بھی آبجیکٹو لے کے اٹھا, یہ اسٹڈی کر کے ہی اٹھا. وہ کیا تھا؟ 1980s میں آئی آئی ٹیز اس لیے بنے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کی سافٹ ویئر فیکٹری وہ انڈیا ہوگا. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس کا اور پوری دنیا کا جو کام ہے وہ سب سے زیادہ انڈیا کو آؤٹ سورس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا اور اس کا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ یہ میں بیس کس لیے بنا رہا ہوں, یہ فاؤنڈیشن کس لیے ہے, اس کی فاؤنڈیشن, اس کا بیج کیا ڈال رہا ہے. سیم وے میں چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پوری دنیا کی فیکٹری بننا ہے ہر چیز کی, تو انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی بیس رکھ دی. انہوں نے کہا یار مجھے ابھی اپنے بچوں کو میں بنا لوں گا پروفیسر, میں بنا لوں گا ڈاکٹرز,
لیکن مجھے ووکیشنل ٹرینرز یعنی کہ جو موبائل مینوفیکچر کر سکتے ہوں, جو ایل ای ڈی بلب بنا سکتے ہوں, جو الیکٹرانکس کی ڈپلوما ہولڈرز, یعنی کہ انہوں نے اس کلچر کو پروموٹ کیا, اس ایکو سسٹم کو پروموٹ کیا تھرو دیئر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس. اب یہاں پر جب تک یہ ایک ٹارگٹ سیٹ نہیں نہ ہوتا تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ میری مثال لے لیں تو اس ناچیز سے صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ یار میں یہ چاہتا ہوں, جب میں چائنا سے پاکستان آیا 2010-11 میں, تو میں نے صرف یہ آئیڈیا لیا کہ یار میں پورے پاکستان میں گلی گلی نگر نگر شہر شہر گاؤں گاؤں اینڈرائڈ کے سافٹ ویئر ہاؤسز بناؤں گا. اب اس سوچ کے ساتھ جب میں لوگوں کے پاس گیا تو بیس میری یہ تھی, دیکھیں اس بیس کی وجہ سے میں نے ہر بندے کو ٹچ کیا اور اسے کہا یار وی شوڈ بی دا گیمنگ فیکٹری فار دا ورلڈ, کیونکہ یہ دنیا میں موبائل گیم میں ابھی ساری دنیا کے لیے نہیں ہے. سو آج ہم اس میں لیڈ لے سکتے ہیں, اس میں اگر ہم سارے لگ جائیں گے تو وی کین ٹیک اے لیڈ, تو ہم دنیا کی گیمنگ فیکٹری بن جاتے ہیں. اب اس گیمنگ فیکٹری کے ہم خواب کو تو پورا نہیں کر سکے, لیکن دیکھیں اس کے نتیجے میں آج پاکستان میں 200 سے زیادہ گیمنگ اسٹوڈیوز ہیں, اور ان 200 گیمنگ اسٹوڈیوز میں جتنے لوگ اس وقت ہیں ان کا کبھی نہ کبھی تعلق اوزی یا جولٹا سے رہا ہے, کیونکہ ہم نے ہر بندے کو لگا دیا تھا. ہم نے جس طرح چائنا نے ہر بندے کو سپورٹ کیا نا کہ یار تم بھی کر سکتے ہو, تم بھی کر سکتے ہو, حوصلہ دیا, تو ہم نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو حوصلہ دیا اور ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا اور لائیو ٹریننگ دے دی. ایکچولی اوزی اور جولٹا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا رول پلے کر رہے تھے, لیکن کمرشل اینگل سے. آؤ کام سیکھو, اپنا آگے جا کے کام کرو یا ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کے گرو کرو. سو دس از ہاؤ ایون اوزی گروپ ہیز 35 اور 25 اسٹوڈیوز, اینڈ سیم وے ہمارے کو دیکھ کے کئی لوگوں نے اپنا کام شروع کیا, اینڈ مور دین 200 اسٹوڈیوز آر دیئر ان پاکستان. سو یہ چھوٹی سی مثالیں ہیں, اگر یہ گورنمنٹ لیول پہ شروع ہو جائیں تو یو کین امیجن دا کائنڈ آف اسکیل دیٹ وی کین اچیو. ریئلی اپریشیٹڈ. یعنی اصل میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس سکسیس سٹوری کو دیکھیں جو آپ نے کریٹ کی, آپ کی کمپنی نے, آپ کی ٹیم نے, جو ویژن آپ چائنا سے لے کر آئے, اگر اسی سکسیس سٹوری کو اسکیل کر دیا جائے پاکستان لیول پہ تو یہ وہی نتیجہ پاکستان لیول پہ کریٹ کرے گی, اور وہاں بلکہ زیادہ اچھا اس لیے کرے گی کہ وہاں 7 اتھارٹی انوالو ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. عثمان شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اگرچہ آپ نے اس سوال کو تھوڑا سا پہلے بھی ایڈریس کیا ہے, لیکن میں فارملی اس کو سٹرکچر کر رہا ہوں اس سوال کو ایک نئے اینگل سے, کہ ایک چیز کو کہتے ہیں آر این ڈی. اب جو آر این ڈی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آر این ڈی کو خاص طور پہ جب وہ پی ایچ ڈیز کرواتے ہیں مختلف سبجیکٹس پہ, تو اس آر این ڈی کو پریکٹیکل اپلیکیشنز کے ساتھ, کارپوریٹ دنیا کے ساتھ اور پریکٹیکل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو ہاں جو پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے وہ انفارچونیٹلی وہ بھی ایک کاغذی کاروائی ہے ساری. تو ایک آپ نے انڈسٹری آئی کے تھنک نمائندے کے طور پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے آئی تھنک دس از ایکسیلنٹ کوشچن. اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ پاکستان کس چیز میں پیچھے ہے تو میں کہوں گا آر این ڈی میں پیچھے ہے. ہم سب کچھ بنا ہوا لیتے ہیں, وی اینڈ اپ ایز کنزیومرس. ہم جب وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہو یار یہ چیز شروع کر لیتے. آج ہمیں اپنی زراعت یاد آ رہی ہیں, آج ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری یاد آ رہی ہے, جب پانی سر سے گزر چکا ہے. جب پانی سر سے ابھی گزرا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسٹرانگ ادارے ہونے چاہیے جو یہ ریسرچ کریں کہ آگے کمرشل سینس میں کیا چیز پروموٹ ہونی ہے, اور کمرشل سینس کو سب سے زیادہ وہی بتا سکتا ہے جو انڈسٹری سے لنک ہے. اب انڈسٹری والے اگر یہ بتائیں گے کہ آپ یہ پروفیسر سے یہ ریسرچ کروائیں, فلاں چیز میں ہمیں گائیڈنس ملے, اے آئی کے اندر ہمیں یہ پروٹوکالز چاہیے, ہمیں مثال کے طور پر آج میں کہتا ہوں کہ گیمنگ کی بات کر لیں. اگر 10 سال پہلے کوئی میرے پاس آتا اور مجھے یونیورسٹیز والے کہتے بتاؤ کس چیز میں ریسرچ کرنی ہے, تو میں ان سے کہتا گیمنگ انجن پاکستان کا اپنا بننا چاہیے. تمام جتنے ادارے ہیں پاکستان میں انسٹیٹیوٹس, وہ گیم انجن اپنا بنا لیں, اس کے اوپر ریسرچ کریں. 3D اسٹوڈیوز جس کو یوز کر کے گیم بنتی ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ چاہیے. لیکن اس کی اتنی بڑی کمرشل سینس ہے کہ آج جس گیم انجن کو ہم یوز کرتے ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کی ورتھ کی ایک پروڈکٹ ہے.
जिसका नाम यूनिटी है, सेम वे में आप मतलब देर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स जो R&D रिक्वायर्ड करती हैं, जिनके अंदर इंडस्ट्री बता सकती है कि इसका बहुत बड़ा कमर्शियल सेंस क्रिएट होगी, लेकिन हम लोग जो हैं वो मक्खी पे मक्खी मारते हैं और किताबों में फाइलों में बंद होके R&D वो दफन हो जाती है। मैंने 2004 में ऑटोमेटेड सिमुलेशन ऑफ एजिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन फेस इमेजेस वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो मैंने खुद एफर्ट करके AI का प्रोजेक्ट किया था। आप ये देखें कि वो R&D का प्रोजेक्ट आज दुनिया में कितने बड़े कमर्शियल लेवल पर दुनिया ले आई है कि AI के ऊपर जो है वो फेशियल रिकग्निशन और आपका सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमसे वो प्रोजेक्ट करवाया और उसको बगैर कोई कमर्शियल सेंस क्रिएट किए वो अपनी अपनी जगह पे पड़ा रहा। अब अगर ये इंडस्ट्री के साथ लिंक होता और इसकी कोई कमर्शियल सेंस बनती तो आज ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आइडिया बन चुका होता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि R&D के साथ कमर्शियल एंगल को लिंक करना बहुत ज़रूरी है और वो इंडस्ट्री बता सकती है। वेरी नाइस, वेरी राइट। तो उस्मान शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का एकेडेमिया है वो यानी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है या आप कह लें इन जनरल जो कमर्शियल साइड है चीज़ों की, उसको जहन में रखते हुए, कॉरपोरेट सेक्टर को जहन में रखते हुए एकेडेमिया अपने प्रोग्राम्स को कैसे स्ट्रक्चर कर सकता है ताकि ये दोनों चीज़ें अलाइन हो जाएं? चूंकि देखें, पढ़ाना तो उन्होंने क्लासरूम के अंदर ही है ना, तो कैसे चीज़ों का लिंक क्रिएट किया जाए एकेडमिक दायरे में? चूंकि हम आई डोंट नो कि हम एब्सोल्युटली तो उसको नॉन एकेडमिक नहीं कर सकते ना, तो ये दरमियान में ब्रिज कैसे पैदा होगा? मेरा ख्याल है इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मैं ये कहता हूं कि रादर देन हम फाउंडेशन के अंदर पॉलिसी लेवल पे बात कर लें कि यार ये जाके चेंज करो, पता लगे पॉलिसी चेंज होने में और नया कंटेंट आने में, करिकुलम आने में टाइम लग रहा है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो हमें रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं वो हम पढ़ाएं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो साथ में ना हर सब्जेक्ट के अंदर प्रोजेक्टाइज मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं कि बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ लगाएं और उसकी कोई ना कोई कमर्शियल सेंस क्रिएट होती हो। जब उसकी कोई ना कोई कमर्शियल सेंस क्रिएट होगी तो ना चाहते हुए, अब दुनिया इतनी आसान है, बेचना इतना आसान है कि आपके ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं। मतलब आज मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर धक्के नहीं खाने, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे कहीं सा ट्रैवल नहीं करना, मुझे आई जस्ट टू प्लेस इट ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। इसका मतलब है कि हम अच्छी अगर चीज़ बना रहे हैं तो हम आज उसको अपवर्क पे रख सकते हैं, आज हम उसको बेचने के लिए फ्रीलांसर पे रख सकते हैं, आज हम उसको बेचने के लिए मुख्तलिफ कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। हमने अगर ऐप क्रिएट कर ली है तो हम ऐप स्टोर पे रख सकते हैं। इट मीन्स कि आज दुनिया ने हमें वो प्लेटफॉर्म्स ला के हमारे कदमों में रख दिए हैं कि यार इनको यूज़ करो और अपनी जो इनोवेशन कर रहे हो वो बताओ क्या है। और आपको पता है कि जितने ये इंडिगो है और किक स्टार्टर है, ये सारे अगर इन प्लेटफॉर्म के साथ ही आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ लिंक हो जाएं कि यार हमने जो भी आइडिया करना है उसके ऊपर हमने उस आइडिया को कमर्शियल सेंस देनी है, आई कैन फील कि वो हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ही इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। उस्मान साहब, अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा कॉरपोरेट लैंडस्केप को जहन में रखें, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को जहन में रखें, कॉरपोरेट का जो कलेक्टिव माइंडसेट है पाकिस्तान में उसको जहन में रखें और बाकी चैलेंजेस को भी जहन में रखें, तो जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं पाकिस्तान की, जैसे आप एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और आपने इस पे वर्किंग भी की, क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बाकी कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि वो भी ये काम करें जो आप कर रहे हैं? जाहिद, अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने कहा कि यार असल में दिल, ये ना दिल की बात है, आपका दिल कितना हम्म, खुला है। अगर आपको अल्लाह के ऊपर ईमान है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी ज़मीन, मेरी कायनात इतनी बड़ी है कि तुझे तेरे हिस्से का मिलना ही मिलना है। अब इसमें
وہ اصل میں نا دل کی تنگی کی بات ہے, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا دل اگر کھلا ہے نا تو آپ جا کے ہر چیز بتاتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں کہ یار یہ بھی کام ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ ہم سارے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, تو جب میں پاکستان آیا نا تو میں سارے لوگوں کے پاس گیا جو میں انڈسٹری میں لوگوں کو جانتا تھا. میں کہتا تھا یار اپنی ریپلیسمنٹ کریٹ کرو. اب جب اپنی ریپلیسمنٹ کریٹ کرو گے تو تمہیں ایک اور نیا انسان بنانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے اپنی ساری انفارمیشن اس کو پاس کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی ہم صرف اپنے بچوں کو وہ پاس کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی اور دوسرے کو وہ پاس نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے کریٹ کیا تھا اور یہ میری سیٹ کمپنی ہے اور یہ صرف میرے بچوں کا اس پہ حق ہے, اس پہ باقی کسی کا حق نہیں ہے. تو وہ نہ تو وہ انسائٹس بتاتا ہے, نہ وہ انکریج کرتا ہے, نہ وہ پروموٹ کرتا ہے, نہ ان کا کیریئر بلڈ کرتا ہے. تو میں نے یہ آ کے ساری انڈسٹری میں بات کی, لیکن انفارچونیٹلی ساروں نے کہا یار یہ نہیں ہوتا ایسے, تم کون سے پارٹنر بنانے کی بات کرتے ہو اور کیا تم کہتے ہو کہ پارٹنرز چلتے ہیں, پارٹنر تو ٹوٹ جاتے ہیں. ہمیں تو پاکستان میں یہ سمجھایا جاتا ہے بیٹا کچھ بھی کر لیں پر پارٹنر نہ بنائیں, کیونکہ تیری لڑائی ہوگی اور تیرا کاروبار تباہ ہو جائے گا. اور یہ بات سچ بھی ہے, لیکن میں نے یہ عزم لیا کہ یار لیٹس اسٹارٹ وتھ اسکریچ سے شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو نا رول ماڈلز اور سکسیس سٹوریز دکھاتے ہیں, رادر دین میں جا کے ان کو دعوت دینا شروع کر دوں اور ان کو ہر وقت یہ بتاؤں کہ نہیں یار یہ آئیڈیا بڑا زبردست ہے, موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں. میں اپنے کام سے, اپنے کردار سے, اپنے جو عمل ہے اس سے ثابت کروں کہ یار یہ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ دیکھو یہ ہمیں رول ماڈلز کے طور پر یہ میں نے 25 انٹرپرینورز کھڑے کر دیے ہیں, یہ 50 سی اوز بنا دیے ہیں, ان لوگوں کو پارٹنر بنا لیا ہے, ان کی کمپنیز ہیں, ان کو اسٹڈی کرو, یہ رول ماڈلز ہیں اور اس کو فالو کر لو. اچھا اس کلچر کو 10 سال لگے ہمیں کرنے میں, لیکن الحمدللہ گیمنگ انڈسٹری نے تو ساروں نے فالو کر لیا ہے. آج نہ صرف ہمارے ہاں انٹرپرینور بنتے ہیں بلکہ ہمارے جتنے آگے گیمنگ کے اور کمپیٹیٹرز تھے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں فالو کیا ہے اور انہوں نے بھی آگے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کام کے کرنے سے بزنس بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ نے بھی آپ کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ کلچر پروموٹ ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف دیکھیں دکھانے سے ہوتا ہے, کردار سے ہوتا ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہو جانا تھا, تبھی ٹائم لگتا ہے. ہم نے اس چیز کو رول ماڈلز کریٹ کیے, مشن یہی تھا کہ پاکستان میں میکسیمم رول ماڈلز بنا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یار دیکھو یہ راستہ بھی ہے. اگر پارٹنر فیل ہوتے تھے تو یہ دیکھو ان کے پارٹنر کامیاب ہیں, اور ان کو پوری ڈائریکشن بھی دی ہے کہ پارٹنر کس طرح کا سلیکٹ کرو, اس کی کیا کوالٹی ہو, اس میں کیا کیا حرکتیں نہ ہوں. اور میں نے 100 پارٹنر بنائے ہیں جس میں سے 50 ناکام بھی ہوئے ہیں لیکن جو 50 کامیاب ہیں وہ والی سٹوری میں شیئر کرتا ہوں کہ یار دیکھو یہ ایلیمنٹس ہیں. جو ناکام ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ ایسے بندے کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کرنا. بالکل بالکل صحیح صحیح. عثمان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کر لیا ہے اور آپ نے سکسیس سٹوری کریٹ کر دی, ایک اچھا پریکٹیکل یوز کیس بنا دیا جو باقیوں کے لیے بھی گائیڈنس ہے. آپ نے ایک ورٹیکل کے اندر اس کا امپیکٹ بھی کریٹ کیا جو ورٹیکل گیمنگ انڈسٹری ہے. لیکن پاکستان میں بہت سارے اور ورٹیکلز بھی ہیں. فن ٹیک کا ورٹیکل ہے, ای کامرس کا ورٹیکل ہے, ایگری ٹیک ہے, بہت ساری اور ایمرجنگ فیلڈز ہیں, اب تو اے آئی کا ورٹیکل ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے بڑی اہم چیز کی طرف نشاندہی کی ہے, ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے لوگ شیئرنگ نہیں کرتے, کلیکٹیوزم نہیں ہے, انڈیویجولزم یا انفرادیت ہے. اس کا کیا کریں؟ بڑا حل ہے, بڑا یعنی آسان حل ہے اس کا, بڑا آسان حل ہے. وہ حل یہ ہے جو لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا, جیسے تبلیغی جماعت لوگوں کو گھر گھر جا کر یہ سمجھاتی ہے کہ یار آپس کے اختلافات چھوڑو کیونکہ ہم سب کا اللہ ایک ہے. یعنی کہ ایک بڑی چیز کی طرف لے جاتے ہیں نا تاکہ چھوٹی چیز سے آپ نکل آئیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا مقابلہ دنیا کے ساتھ ہے, ہم سارے پاکستانی مل کے آؤ ٹرکی کی گیمنگ انڈسٹری کا مقابلہ کرتے ہیں, امریکن گیمنگ انڈسٹری کا مقابلہ کرتے ہیں, انڈیا کی گیمنگ انڈسٹری کا, تو آپ سب کو ایک بڑا ٹارگٹ مل جاتا ہے. اصل میں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کو اکٹھا کر کے ایک بڑے ٹارگٹ کو کمپیٹ کرتے ہیں, نہیں تو ہم آپس میں ہی لڑ مر جائیں گے, جو کہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے. لیکن یہ بار بار بتانے کی بات ہے اور کرنے کی بات ہے, اور لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں جب آپ کر کے دکھاتے ہیں
کہ یار ہم سب کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے گلوبل کمپٹیشن لینا ہے. دیکھیں چائنا نے ثابت کیا, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور دنیا کو کمپٹیشن کے طور پہ لیا, تو آج وہ پوری دنیا کی فیکٹری بنے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری ہے جہاں پر سارے لوگ ایسے ہیں. ہمارا ایک گیمنگ کا گروپ بنا ہوا ہے جس میں پاکستان کے ٹوٹل 200 گیم اسٹوڈیوز موجود ہیں, اور وہ آپس میں انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں, اور اس لیول کی اب آپس میں یونٹی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ یار ہمارا کمپٹیشن گلوبل ہے. اور اسی طریقے سے جب میں الیکٹرک وہیکل میں آیا تو وہاں پر ہم نے ای وی کا ایکو سسٹم بنایا. کسی کو موٹر کے اوپر لگا دیا کہ موٹر بناؤ, کسی کو کنٹرولر پہ لگا دیا, کسی کو جو ہے پارٹس بنانے پہ لگا دیا, کسی کو جو ہے وہ بیٹری کے اوپر لگا دیا. تو آج الحمدللہ ای وی کا گروپ موجود ہے جو کہ جتنے جولٹا میں بچے ٹرین ہوئے تھے آج کوئی روڈ کنگ میں کام کر رہا ہے, کوئی اور کسی فیلڈ میں, یعنی کہ ٹوٹل جتنی 20-22 کمپنیز بنی ہیں الحمدللہ وہ ہمارا ریسورس ہی ہے جو ہم نے ٹرین کیا تھا ای وی کے اندر. آج وہ ان لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. ویژن کیا ہے پیچھے کہ یار کمپٹیشن ہمارا جو ہے نا گلوبل ہے. آج یہ ہمارا پاکستان میں جو لوکل کمپٹیشن ہے یار اگر یہ کام کرے گا تو فائدہ پاکستان کا ہوگا. سو اگر ہم کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ یہ سوچ لینا کہ ایونچولی یار فائدہ تو پاکستان کا ہے تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ لوگ پھر بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے اور ان سے ویسے ہی بچنا چاہیے, اور جو اچھے ہیں وہ مل جاتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ نمازی کو نمازی مل جاتے ہیں, سگریٹ پینے والے کو سگریٹ والے لوگ مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ رکھا ہوا ہے, جو جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے نا اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. آپ نیت کریں, انٹینشن کریٹ کریں, آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے. تو جو لوگ آج یہ نیت کر لیتے ہیں میری باتیں سن کے کہ یار ہم نے کمپٹیشن گلوبل کرنا ہے اور فائدہ پاکستان کو پہنچانا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے لوگ ملوانا شروع کر دے گا, اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے. ویری نائس, ویری نائس. عثمان صاحب یہ جتنی آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ بڑی صرف ایکسائٹنگ نہیں ہے, پریکٹیکل بھی ہیں. اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا اگر یہ اسکیل ہو جائے تو یہ پاکستان کی اکانومی تو بوم کرے گی. جب ظاہر ہے یہاں انشاءاللہ نئے انٹرپرینورز پیدا ہوں گے, لوکل پروڈکٹس بنیں گی, انڈسٹری لگے گی, تو ظاہر ہے پیسے تو آئیں گے ہی آئیں گے. تو ایسے ہی یہ جتنا کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے پالیسی کے دائرے میں, ریگولیٹری انوائرمنٹ کے دائرے میں, گورنمنٹ سپورٹ کے دائرے میں, گورنمنٹ کی طرف سے کیا کس ایریا میں سپورٹ چاہیے, آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میرے پاس نا ورلڈ بینک کے, یو ایس ایڈ کے, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے لوگ آئے کہ ای وی کے کیا چیلنجز ہیں اور آپ بتائیں کہ کیسے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کیسے پاکستان کا اور دنیا کا کلائمیٹ کا پرابلم سالو ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں. ہم پاکستان میں بڑے زبردست لوگ ہیں, ان کو بس ٹانگیں مت کھینچیں, ان کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں. ہمارے ادارے, اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ہر بندہ نکلنے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سارے شہین ہیں پر انفارچونیٹلی کووں میں رہ رہے ہیں, کووں میں. تو ہمیں بھی نا فیل ہوتا ہے کہ ہم کوے ہو گئے ہیں. صرف اور صرف ہمارے ادارے ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں, اور ہمارا جو ایک اسٹرانگ ادارہ ہے وہ سب کو روک کے رکھے کہ یار آپ لوگوں کو نکلنے دو, یار لوگوں کو ایکسل کرنے دو, ان کے اندر پوٹینشیل ہے, بس ان کو چھیڑو نا. جو بندہ نکلنے لگتا ہے اس کو سارے ادارے پڑ جاتے ہیں, جو فیکٹری گرو کرنے لگتی ہے سارے جا کے اس کے اندر کوئی ان سے سیلز ٹیکس مانگتا ہے, کوئی فائنانس مانگتا ہے, کوئی انکم مانگتا ہے, کوئی کرپشن. مطلب ادارے جو ہیں نا 20 ادارے آپ کی ایک انڈسٹری لگانے لگتے ہیں, آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ نے تو سوچا تھا کہ یار میں پاکستان میں گیمنگ اور ای وی انڈسٹری کو دنیا کی انڈسٹری کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, اور یہاں پر آپ کا مقابلہ پھر مختلف اداروں سے شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ ایکسائز کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کبھی آپ کسٹم سے لڑ رہے ہیں, کبھی آپ لوکل خبیث سیٹھوں سے لڑ رہے ہیں. تو آپ کیسے یہاں پہ ایکسل کر سکتے ہیں؟ تو صرف اور صرف ٹانگیں کھینچنا, گورنمنٹ کے ادارے ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں, اور ایک ایسا 1 یونٹ 1 سیل آپریشن ہو جہاں پر آپ, وہاں پر کوئی مین بندہ ہو جو کہ فیصلے کا اختیار رکھتا ہو, اور اس کو ریچ ہو
उस बंदे यानी कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने बिजनेस ओनर्स हैं, उस एक बंदे तक जो फैसले का इख्तियार रखता हो, उस तक मेरी रीच हो, उसको मैं ये बता सकूं कि यार इन इन खबीसों को रोको, ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे, ताकि वो बंदा अपना काम कर ले और हमें अपना काम करने दें। बाकी मैं बताऊं, पॉलिसीज सारी दुनिया में जो हैं वही पाकिस्तान में है। जो यहाँ पे हमारी ट्रैफिक की पॉलिसी है वो यूके वाली है, 100% वही है। हमारे पास ईवी की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है, पॉलिसी लेवल काफ़ी बेहतर है, इम्प्लीमेंटेशन सिफर है, और इम्प्लीमेंटेशन में इदारे आपस में कोलैबोरेशन में नहीं है। कस्टम को ये नहीं पता कि नया एस आर ओ जो आया है वो ईवी का, उसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है। एफ को नहीं पता, मतलब आपस में सिंक नहीं है। और सिंक ना होने की मैं बेहतरीन मिसाल होता हूँ, मैं जब छोटा सा होता था ना, तो मेरे घर के बाहर सड़क बनती थी, 5 साल से टूटी हुई सड़क ना, वो आखिरकार इलेक्शन करीब आते थे तो बन जाती थी, तो थोड़े दिनों बाद ना फिर टूटी होती थी, तो पता लगता था कि यार वो गैस वाले गैस का कनेक्शन डालने आए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बन जाती थी, फिर पता लगता था टूटी हुई है कि पाइप डालने वाले वो जो वासा वाले हैं ना वो आ गए हैं। इसका मतलब है कि अगर 50 सालों में, या मेरी एज अगर 35-40 साल हो गई, 40 सालों में अगर हम ये सिंक नहीं क्रिएट कर सके कि वासा और सुई गैस और जनाब, तो यार हम ये बाकी दुनिया के काम क्या कर सकते हैं। हमें तो यही नहीं समझ आई कि रोड कंस्ट्रक्शन करने से पहले वासा को और उसको सिंक कर लो यार, उन स्टेक होल्डर्स को बिठा के कोई फैसला कर लो। तो अनफॉर्चुनेटली सारे लोग जो है ना, वो उनको स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट का नहीं पता या वन विंडो ऑपरेशन नहीं आता। लेकिन अभी हम मुझे आइडिया हुआ है कि SIFC के नाम से एक अथॉरिटी बनी है जो कि वन विंडो ऑपरेशन पे काम कर रही है, और आई थिंक कि शायद शायद जो है ये वाली बात जो है उन तक पहुंचे और हम वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम कर सकें, और बस हमारी टांगें खींचना लोग छोड़ दें। और आप देखें पाकिस्तान दुनिया की अजीम कौमों में शुमार हो जाएगा विद इन 5 ईयर्स। विद इन 5 ईयर्स इतना टैलेंट है यहाँ पे, इतने ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको जैसे ही वो कुछ करने लगते हैं ना, उनको उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको आगे चलने नहीं देते। हम्म, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है, बल्कि मुझे याद आ गया कि मेरी एक बार ये जब आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब तानिया इदरूस को बुलाया गया था गूगल से और वो यहाँ डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाह रही थी, उन्होंने ना अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था। आज आपने वैसी ही बातचीत की है। उसने बोला था, टेक टेक द बुल बाय द ऑर्न्स, कि बैल को ना सींगों से पकड़ लो। यानी आप जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि जो जड़ है ना असल में, वो पीछे वो जो तंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को पकड़ लेना अगर, तो मसला फिर हल हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। सही देखिए, बात है। चाइना के अंदर उन्होंने हम्म, लोगों को काम करने दिया है। उन्होंने कहा यार हम्म, काम करो, अच्छा करो, बुरा करो, करते रहो, कर 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 करके इम्प्रूव हो जाओगे। वही चाइना जहां पर आप कहते थे आज से 20 साल पहले कि घटिया प्रोडक्ट बनाता है, आज वो दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन कार्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर 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 करके ट्रेन हो गए हैं, और हम लोग अच्छे का नारा लगाते लगाते जलील हो गए हैं। तो ये एक मसला है जो कि हमें अब समझ जाना चाहिए, और बहुत हो गई है, क्योंकि आखिरकार हर बंदे में एक ख़ास तरह का दम और हर तरह ख़ास तरह की हिम्मत होती है। इवेंचुअली बंदा थक जाता है, वो कहता है यार ये मुश्किल है। तो मेरा यही है कि ऐसे कुछ एक ऐसा इदारा हो जो बाकियों को ज़रा रोक के रखे, उन्होंने फड़ के रखे कि यार तंग नहीं करना। बाकी सब ठीक है। अच्छा, अभी तक इससे पहले जो आपने सजेशंस दी ना, वो आपने एक कलेक्टिव विजडम के दायरे में दी हैं, आप कह लें स्ट्रेटेजिक और नेशनल लेवल की दी हैं। अब मैं अगर ये आपसे सवाल पूछूं कि जो यहाँ के कॉरपोरेट में लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो चाहें कि वो भी उस्मान साहब की तरह अपने जानशीन पैदा करें, अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें, तो उनको कोई एक अप्रोच और रोड मैप तो बताएं कि वो अपने दायरे में रह के उसको कैसे कर सकते हैं। अगर वो अपने जानशीन बनाना चाहते हैं तो बिज़नेस देखें, 5 चीज़ें हैं, लोग अगर जहनों में डाल लें तो बड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए।
کوئی بھی انٹرپرینور بننے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے 5 ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہیں. ایک ہے آئیڈیا, ایک ہے بجٹ, ایک ہے بزنس ماڈل, ایک ہے ٹیم, اور ایک ہے ٹائمنگ. اگر آپ نے غلط ٹائمنگ پہ چیز شروع کر دی ہے تو وہ ناکام ہے, اور اگر آپ نے ایک صحیح ٹائم پہ صحیح چیز پکڑی ہے لیکن اس کا بجٹ آپ کے پاس نہیں تھا تو تب بھی ناکام ہے. سو ان 5 چیزوں میں نا اینڈ کی کنڈیشن آتی ہے. اچھا, جب اینڈ کی کنڈیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم بھی ہونا ضروری ہے, بجٹ بھی ہونا ضروری ہے. تو ایک اس میں اینگل ہے جس کو میں کہتا ہوں بزنس ماڈل. اگر آپ نے جانشین بنانے ہیں یا آپ نے انٹرپرینورز کریٹ کرنے ہیں یا آپ نے اپنے جیسے آگے لوگوں کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی کمرشل وائبلٹی ہو. ادروائز آپ والنٹیئر بن کے کسی کو بزنس نہیں سکھا سکتے, آپ ٹیچر بن کے پروفیسر بن کے بزنس نہیں سکھا سکتے. آپ اس کے مینٹور بن سکتے ہیں, آپ گائیڈ بن سکتے ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیچز دے سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو بزنس کرنا نہیں سکھا سکتے. بزنس کرنا آپ تبھی اس کو سکھائیں گے جب آپ کا اور اس کا ایک کمرشل وائبل کانٹریکٹ ہوگا, جس کو میں بزنس ماڈل کہتا ہوں. جیسے گوگل کا یا اپ ورک کا جتنے مارکیٹ پلیسز ہیں, آپ جب ان میں اپنا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا کٹ ہم رکھیں گے. ابھی آپ ایپل کے ایپ سٹور پہ اگر اپنی ایپ پبلش کرتے ہیں تو 30% ایپل اپنا کٹ رکھتا ہے, گوگل 30% اپنا رکھتا ہے, اپ ورک والوں کا اپنا ایک چارج ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر آگے انٹرپرینور پروموٹ کرنے ہیں تو آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اب آپ کسی بزنس ماڈل کے تحت لوگوں کو آگے سکھائیں. جب آپ سکھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یار وہ اس کو عمل کر کے اس میں کچھ رزلٹ آئے گا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. تو یہ کیا ہے, یہ ایک سسٹینیبل ماڈل آپ نے کریٹ کر دیا جس میں آپ کو بھی موٹیویشن ہے کہ آپ کنٹینیوسلی آگے لوگوں کو بلڈ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کو اس بندے کو بھی فائدہ ہے کہ وہ اس کی بیسس پہ ایک بزنس کھڑا کر پا رہا ہے جو کہ وہ اکیلا نہیں کر پا سکتا تھا. یہ ہے. رائٹ, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بیچ میں کی عثمان صاحب کہ اگر تو اپنے جانشین پیدا کرنے ہیں اور اپنے جیسے لوگ پیدا کرنے ہیں تو اس کو آپ ایک صرف وہ مفت والا یا والنٹیئر والا یا مینٹور والے دائرے میں نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کمرشل اینگل نہ جوڑ دیں, کوئی معاوضہ نہ جوڑ دیں نا. معاوضے کے بغیر لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے, اور یہ بات کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی ضروریات ہیں. تو عثمان صاحب اگر آپ دیکھیں جیسے یوڈیمی ہے یا ماسٹر کلاس والے ہیں, گلوبل ایڈ ٹیک کمپنی ہے, یا لنکڈ ان لرننگ ہے جو پہلے لنڈا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا وہ کمپنی ہوتی تھی, وہاں پر جو ایون گوگل فیس بک وغیرہ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں, اپنے سکلز ٹرانسفر کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, اب ہمارے پاس سوال یہ بنا نا کہ یہ انٹرپرینورز پیدا کرنے کے لیے ایک آپشن تو وہ ہے, وہ جو میڈیکل والا ماڈل ہے وہ یونیورسٹیز میں آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایڈ ٹیک کمپنیز بھی بننی چاہیے, مارکیٹ پلیسز بھی بننی چاہیے جہاں پر انڈسٹری پروفیشنل جو انڈسٹری میں کام کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہو, ایک مارکیٹ پلیس جیسے یوڈیمی ہے, لوکل یوڈیمی تو بننا چاہیے نا, لوکل لنکڈ ان لرننگ بننا چاہیے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے نیکسٹ اسکل کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اور پہلے دن اس کی بیس کمرشل سینس کی رکھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ نیکسٹ اسکل ادارہ سسٹین کرے گا تو وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا. اس کا مینڈیٹ کیا ہوا کہ اس نے جو لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں جو ہمیں آج کی ضرورت میں ہیں اور اوزی کے ایکو سسٹم میں ہیں, کیونکہ ہم 5 ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ہماری پہلی ڈومین ہے موبائل گیمز, ہماری دوسری ڈومین ہے موبائل ایپس, ہماری تیسری ڈومین ہے سافٹ ویئر سروسز, ہماری چوتھی ڈومین ہے الیکٹرک وہیکلز, ہماری 5ویں ڈومین ہے بیٹری انرجی. تو یہ 5 ڈومینز کے اندر ہم جب کام کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے اسپیشلائز کورسز جو کہ جس طرح کے ہمیں بچے چاہیے ہم نے وہ اسپیشلائز کورسز نیکسٹ اسکل کے اندر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیے ہیں, اور وہ اوزی کے ایکو سسٹم سے ہی ٹیچر آتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بچے پڑھتے ہیں اور ان کی جاب پلیسمنٹ ہماری ہی کمپنی میں ہو جاتی ہے یا ہمارے ساتھ جو کولیبوریٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی جاب پلیسمنٹ ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں اگر انہوں نے اپنے کیریئر کو ایز این فری لانسر لینا ہے
एज एन एंटरप्रेन्योर लेना है, तो वो वाला भी चैनल हमने इसके अंदर इंक्यूबेशन के तौर पर नेक्स्ट स्किल के अंदर बनाया हुआ है कि आप हमसे सीखो और ये इंक्यूबेशन में आ जाओ और यहाँ पर अपने आइडियाज़ को टेस्ट करो। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ सिखाई है ना, इससे पहले दिन कमाई होती है, इससे पहले दिन अर्निंग होती है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमने भी शुरू किया है, और उससे हमने देखा है तकरीबन हमने इस वक्त 10,000 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, और माशाल्लाह जो है वो उससे कमा रहे हैं और वो अपने घर वालों को भी फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, अब ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत ही, हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत अहम थे, लेकिन ये वाला अपनी नौयत और अपने दायरे में बहुत ही अहम सवाल है। एक चीज को कहते हैं कि बंदा हौसला छोड़ जाता है और गिव अप कर देता है। पाकिस्तान में जैसा इन्वायरमेंट है, लोग यहाँ पर आपको पता है, ज़ाहिर है हमारे मुआशरे की अपनी वैल्यूज़ हैं। हसद देखें, नेगेटिविटी देखें, टांगे खींचना, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, घर का इन्वायरमेंट, गुर्बत, इतने मसाइल हैं हमारे नौजवान के। इस ऐसे माहौल में एक एंटरप्रेन्योर का लगे रहना और हौसला ना छोड़ना, जबकि उसकी एप्रिसिएशन उसको नहीं मिल रही या रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, वो कैसे कंटिन्यू करे? वो तो गिव अप कर देता है। क्या कहेंगे? जी, ये एक बड़ा अलमिया है कि अगर फौरी तौर पर एक्शन ना लिए गए, क्योंकि देखिए इंसान होप से ज़िंदा है, उम्मीद। जब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद भी ख़त्म होने लगे, जो कि एक सिचुएशन पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो गई कि डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा राइज़ हो गई, तो आपको ना मायूसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है। और आप सोचते हैं कि यार मैंने 10 साल 15 साल इतना कुछ दिया, इतनी एफर्ट की, इतनी जॉब प्लेसमेंट्स की, इतने लोगों को एम्पावर किया, लेकिन आज फिर भी डॉलर बढ़ गया है, आज फिर भी जो है वो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आज फिर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये तो हमें नहीं लग रहा कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ सही होना है। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता ना डीमोटिवेट हो जाता है। और इसका मैं समझता हूँ कि उसका बेस्ट हल ये होता है कि आप आने वाले टाइम को उस तनाजुर में एनालिसिस करें। और जो मेरा आज का एनालिसिस है वो ये बिल्कुल नहीं है कि हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में ही काम करते रहें, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज के तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा पावर है वो उसकी यूथ है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ। इसका मतलब है कि अगर आज हमने इनको ट्रेन कर दिया उन स्किल्स के अंदर जो कि बाहर जिनकी बहुत मांग है, तो ये यहाँ से सीखें और बाहर जाकर जॉब करें, बाहर जाके कारोबार करें और उसकी बेसिस पे पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजें। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट को हम सामने रखें तो 90% तो रेमिटेंसेस की शक्ल में ही एक्सपोर्ट है। तो असल तो फिर ये है कि यहाँ का टैलेंट जो है, आज वो पाकिस्तान का टैलेंट एक्सपोर्ट हो और दुनिया करती है। इंडिया का कितना टैलेंट जो है वो बाहर बैठा हुआ है, बाकी ममालिक हैं जिनका टैलेंट जो है वो बाहर जाता है, वहाँ पे ट्रेन भी होता है और वो अर्न भी करता है और अपने पाकिस्तान में पैसा भी भेजता है। सो अगर आज हम इस काबिल अभी नहीं हैं मुल्क की हालात की वजह से कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें, हम इंपोर्ट को मैनेज कर सकें, हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकें, तो हम एटलीस्ट जो हमारी रेडी प्रोडक्ट है यूथ, उसको एटलीस्ट ट्रेन कर दें कि वो बाहर जाकर एक्सपोर्ट हो जाए और वहाँ से रेमिटेंसेस भेजे। सो मैं आज के तनाजुर में समझता हूँ कि हमारा जितना भी पाकिस्तानी यूथ है वो ये ना फील करे, गिव अप ना करे, वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर ले, उसको आज के तनाजुर में देखे कि यार आज मैं बेस्ट फिट पाकिस्तान के लिए कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ, मैं कैसे पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और वहाँ पर अच्छी जॉब करूँ और पाकिस्तान में पैसे भेजूँ, और मैं वहाँ जाके बिजनेस करूँ, पाकिस्तान में पैसे भेजूँ। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक राइट नाउ वी कैन कीप आवर सेल्स मोटिवेटेड। अदरवाइज़ आप यहाँ के माहौल में ना आहिस्ता आहिस्ता फील करते हैं कि गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी नज़र में तो अभी यही हाल है। राइट उस्मान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ख़ास तौर पे जो बड़े आप रियलिस्टिक जो है ना वो इनसाइट्स की बेस पे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। ये मैं चाहूँगा कि इसको हम और कंटिन्यू करें, बट ज़ाहिर है ऑलरेडी हमारा 50 मिनट पे जा चुका है, तो ये इस जी एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा।
عثمان صاحب جب آپ کیونکہ ایک گلوبل سکیل کو بھی دیکھ رہے ہیں, گلوبل لیول پہ کام کر رہے ہیں, جب آپ دنیا میں آنے والی اس وقت تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے دائرے میں, اور انڈسٹری کے جو پیداواری رشتے تبدیل ہو رہے ہیں, پروڈکشن ویز چینج ہو رہے ہیں, اس میں آٹومیشن آ رہی ہے, ہائپر آٹومیشن آ رہی ہے, روبوٹکس آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ یعنی مجھے یہ کہنا چاہیے کہ the world is changing every نینو سیکنڈ. میں اب آپ کے تھرو یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کے دائرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, چینج آ رہی ہے, تو آپ کوئی ایسی ہمیں انسائٹس اور ایڈوائس بتائیں کہ دو کام ہو جائیں. ایک تو پوڈ کاسٹ سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹس کے, ٹیچرس کے, انڈسٹریز کے لوگوں کے, اور اکیڈیمیا کے بھی اور کارپوریٹ سیکٹر کے بھی, کہ کیوں یہ ضروری ہے, ان کی آنکھیں کھلیں, کچھ ایسے انسائٹس آپ دیں. اور پھر کیا کریں, یہ جو دنیا میں اتنی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے, ہم کیسے کوپ کریں, ہمارا تو اس ٹائم سٹیٹس کہاں ہے, یہ اے دیکھیں آئی جی جتنی بڑا تیزی سے آ رہی ہے, کیا کریں, ہوں ایک انسرٹینٹی اور ایک خوف بھی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ زاہد صاحب کہتے ہیں کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو ہمیں امید کل کے لیے امید تو رکھنی ہے کہ بہار آئے گی. اور ہمیشہ قرآن میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر ہم رات کو دیکھیں تو دن بھی آتا ہے, اور اگر آپ رات کے اخیر پہر ہوں جب بہت اندھیرا ہوتا ہے, اسی کے بعد پو پڑتی ہے. سو میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں کہ اگر حالات اور سنگین ہوئے ہیں تو یہ کل کی صبح کی روشن نوید ہے. تو یہ ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ یار شدید اندھیرا ہونے والا ہے, اس کے بعد ہی صبح ہونی ہے, تو اچھی بات ہے شدید اندھیرا ہو جائے. اب اس کے اندر اسٹڈی ہے, R&D ہے, وہ یہ ہے کہ جدھر دنیا پہنچ گئی ہے نا, ہمیں ادھر اسٹڈی کرنا ہے کہ آج کہاں پہنچی ہے, اور ہمیں ادھر سے اپنا پہلا اسٹیپ لینا ہے. اور رادر دین جہاں دنیا پہنچ جاتی ہے ہم اس کو پیچھے فالو کرتے ہیں. تو آج دنیا کہاں پہنچی ہے, وہ 3-4, اگر IT کی فیلڈ ہے تو 3-4 ایریاز ہیں, اس کے اندر آج ہماری یوتھ لگ جائے تو آئی تھنک کہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی. اگر ہمارا 20 کروڑ پاکستانی بھی لگ جائے نا, تو پھر بھی ان 4 ایریاز میں ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے وہ اتنی بڑی فیلڈز ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی بتا دیا AI ہے. AI آج دنیا میں شروع ہوئی ہے. اٹ مینس کہ اگر آج ہم نے اس کے اندر ہر طرح کی مہارت لے لی ریلیٹڈ ٹو, اس کے اندر کورسز کیے, اسکلز لے لی, اس کے اندر کام کرنا سیکھ لیا, اب AI ہر چیز میں یوز ہونی ہے. الیکٹرانکس کے اندر بھی ہونی ہے, ڈرائیور لیس کارز میں بھی ہونی ہے, موبائل گیمز میں بھی ہونی ہے. AI از لائک ان ایوری فیلڈ. آپ کے ایگری ٹیک میں, آپ کے ڈرونز میں AI ہے. اٹ مینس کہ آپ نے کسی بھی ایریا کو مارک کرنا ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور اس کے اندر AI کی فیلڈ میں گھس جانا ہے. دوسرا ہے آپ کی سائبر سیکیورٹی. پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پوری دنیا آہستہ آہستہ اور زیادہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ایک میجر مسئلہ ہے, یعنی کہ IT سیکیورٹی. اس فیلڈ کے اندر ابھی اتنا مارجن ہے, ابھی یہ اتنے لوگ اس میں سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں, بہت ٹف ہے ایریا. پھر تیسرا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ, ڈیو آپس. یہ وہ ایریاز ہیں جو آج کے ایریاز ہیں. یعنی کہ میں کسی کو کہوں یار تم موبائل گیم میں کام شروع کر دو, تو وہ 10 سال پرانی کہانی ہو گئی. میں کسی سے کہوں کہ تم پائتھون اور PHP اور یہ والے ایریاز میں مین من میں کام شروع کر دو, یہ پرانی کہانی ہو گئی. ٹھیک ہے اس میں بھی مارجن ہے, لیکن دنیا جہاں آج قدم رکھ رہی ہے, ہمارے بچے کو وہاں سے قدم سٹارٹ کرنا چاہیے. اور وہ یہ ڈیو آپس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, AI ہے, مشین لرننگ ہے, ML آپس ہے. ان ایریاز کے اندر اگر IT کی فیلڈ میں ہے, اگر الیکٹرانکس کی فیلڈ میں ہے تو EV آلریڈی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس میں ہم نے بتا دیا کہ یار ہم کنزیومر نہ بن جائیں, پاکستانی اپنی ویلیو چین میں کہیں نہ کہیں ہوں, یا موٹر بنانے کی فیکٹری بنا لیں, یا میگنیٹ کی کر لیں, یا مطلب اس کے بہت سے ایریاز ہیں, کسی نہ کسی ایریا میں مہارت کریٹ کرنا شروع کر دیں. بیٹری ایک بہت انٹرسٹنگ ہے, پوری دنیا نے رینیوبل ہونا ہے 2040 کے اندر. پوری دنیا میں آپ کی جو کمبکشن انجن کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بند ہو جانی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آگے ہر چیز نے الیکٹرک ہونا ہے, ہر چیز نے رینیوبل کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک اتنی زبردست ایریا ہے جس میں آج آپ اپنی مہارت سٹارٹ کر دیں
تو آپ 5 سالوں میں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. سو اور پھر بے شمار اور ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ دنیا آج کہاں کھڑی ہے, وہاں سے پہلا قدم لے لیں. دیٹس اٹ.